शौहर की 5 बातें बाहर बताने वाली बीवी का खौफनाक अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम उस औरत के बारे में बात करेंगे जो अपने शौहर की बातें बाहर जाकर किसी गैर मर्द या गैर औरत को बताती है। वो बातें जो शौहर और बीवी के दरमियान अमानत होती हैं। जब बीवी शौहर की वही बातें दूसरों तक पहुंचाती है तो रिश्तों में कैसे जहर घुल जाता है, फिर कैसे कयामत टूटती है। आज मैं एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जो अपने शौहर की बातें बाहर ले जाकर अपनी दोस्तों को गपशप के तौर पर सुनाती थी। फिर उसकी बीवी के साथ वो औरत जो बाहर अपनी बातें सुनाती थी, अपने शौहर के राज बाहर वाली लड़कियों को बताती थी। उस औरत के साथ क्या हुआ? जिसने भी सुना तौबा तौबा करने लगा। मेरी इस्लामी बहनों, आज का वाकया कोई आम वाकया नहीं, बल्कि ऐसा वाकया है कि जिसने भी सुना तौबा तौबा करने लगा। इस वाकये ने ना सिर्फ एक बल्कि हजारों गीबत करने वाली औरतों की जिंदगी बदल दी है। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ये वाकया जरूर सुने। इस वक्त अगर कोई इस्लामी भाइयों, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए अपनी बीवियों को ये वाकया जरूर सुनाएं ताकि वो सबक हासिल करें। तो चले मेरी प्यारी बहनों, बगैर देर किए आज का सबक आमूज किस्सा शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह के महल के करीब एक खूबसूरत औरत रहती थी। वो औरत जितनी कमजोर नजर आती थी, उसका चेहरा इतना ही नूरानी और दिल को लुभाने वाला था। उस औरत का एक सादा सा घर था जिसकी दीवारें बारिश में भीग जाती और छत से पानी टपकने लगता था, मगर वो औरत सब्र करती, खामोश रहती और बहुत ज्यादा गरीब थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अमीरों की लड़कियां भी आईने में खुद को उस जैसा बनाने की ख्वाहिश करती थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता, जैसे वक्त थम गया हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके हुस्न की बातें पूरे शहर में गूंजने लगीं। जब भी हुस्न की बात होती, लोग इसी औरत की मिसाल देते। एक दिन सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह अपने खूबसूरत महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था, इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर देख रहा था कि अचानक बादशाह की नज़र महल के नीचे एक कच्चे से घर के आंगन में बैठी हुई एक पर्दादार औरत पर पड़ी। वही औरत थी जो हुस्न की एक मिसाल थी। बादशाह की नज़र जैसे ही औरत पर पड़ी तो नज़र हटने को तैयार ना हुई, जैसे आंख उस हुस्न की जंजीर में जकड़ गई हो। बादशाह देखकर हैरान रह गया कि एक गिरे हुए कच्चे मकान के अंदर इतना बड़ा हुस्न कहाँ से आ गया और मुझे पता भी नहीं। बादशाह ने फौरन अपनी एक लौंडी को बुलाया। बादशाह ने कहा, ये जो सामने कच्चे मकान के अंदर एक औरत बैठी है, ये कौन है? लौंडी ने कहा, ये बहुत नेक दिल औरत है, पाक दामन है और पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से जानी जाती है। बादशाह ने कहा, मुझे हर हाल में उसके शहर से मिलना है, जाओ उसके शहर को बुला कर लाओ। वजीरा जल्दी से गया उसके शहर को बुलाने के लिए। औरत के कच्चे घर पर पहुंचकर वजीरा ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? बादशाह सलामत उसे बुला रहे हैं। खूबसूरत औरत ने कहा, मेरा शौहर मजदूरी करने गया हुआ है, जब आएगा तो उसे भेज दूंगी। वजीरा ने कहा, नहीं, बादशाह को बहुत जल्दी है, वो हर हाल में आपके शौहर से मिलना चाहते हैं। खैर, वजीरा ने बड़ी हिम्मत और कोशिश से दौड़ धूप करके उस खूबसूरत औरत के शौहर को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया। बादशाह ने कहा, ए बंदे, बताओ वो औरत कौन है जो तुम्हारे घर में बैठी है? गरीब आदमी ने कहा, जी बादशाह सलामत, वो मेरी बीवी है। जो औरत है वो मेरी बीवी है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी को खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी बीवी की आंखें बहुत ही नरमी और हुस्न से भरपूर हैं। तुम्हारी बीवी का हुस्न मुझे बहुत पसंद आया है। जितना पैसा चाहो मांग लो, जितना तुम्हें चाहिए तुम मुझसे ले लो। मैं हर हाल में तुम्हारी बीवी को खरीदना चाहता हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर गरीब आदमी की टांगें कांपने लगीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं घर जाकर बीवी से मशवरा करता हूँ, करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर गरीब आदमी वहां से अपने घर चला गया। जब वो चारपाई पर परेशान हाल बैठा था तो बीवी ने पूछा, अरे मेरे शौहर, आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तुम मुझे अपनी तकलीफ क्यों नहीं बताते? और वैसे भी बादशाह के सिपाही तुम्हें लेने आए थे, वो क्या कहते थे? शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी, बादशाह ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न को पसंद कर लिया है। अब वो तुम्हें हासिल भी करना चाहता है। कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारी बीवी को मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बीवी हैरान रह गई। बोली, अगर यही हाल है तो हमें जल्दी से इस घर से निकल जाना चाहिए, बगैर देर किए यहाँ से निकल जाएं। मेरी इस्लामी बहनों, फिर कुछ यूं हुआ कि रात के दूसरे पहर
دونوں نے چھوٹے سے گھر سے کھانے پینے کا کچھ سامان اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر دوڑتے رہے اور پھر دوڑتے دوڑتے وہ قبرستان کے قریب سے گزرے۔ وہ دونوں قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ کیوں؟ سکون کے لیے، کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ رک گئے، اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر ایک بار کانپ گئے۔ سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر کون ہوگا جو بار بار رو رہا ہوگا؟ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ یہ مردہ انسان کی ہے۔ مطلب قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے کانپ اٹھے اور وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گئے۔ جب قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو۔ وہاں بہت زیادہ گرمی تھی اور اندر سے ایک مرد کی چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں پیچھے بادشاہ کا بھی خوف تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف کبھی نہیں آئے گا، لہٰذا وہ قبرستان کے اندر محفوظ تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں میاں بیوی قبر کی طرف رخ کر گئے۔ وجہ جاننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لیکن قبر کے اندر آگ جل رہی تھی اور اندر چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اتنے میں اللہ کا کرم ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سا سانپ نکلا۔ وہ سانپ انسان کے قد کے برابر تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ سانپ قبر سے باہر نکلا اور انسان کی زبان میں بولا، اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ وہ سانپ بولا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں 5 بڑے گناہ کیے تھے۔ خوبصورت عورت نے پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں بدل دیا؟ سانپ نے کہا، اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ مال ہونے کے باوجود وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال چھوڑا، بہت سا پیسہ چھوڑا، وہ مال اور پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ قبر کے اندر اس کا حساب دے رہا ہے۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں میں جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہیں۔ جو عورت غیبت کرتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے وہ اللہ کے غضب کو خود دعوت دیتی ہے۔ جو مرد جھوٹ یا غیبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سخت عذاب کو بلاتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا دھند اس کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ بادشاہ جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھے وہ بھی قبرستان میں داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ اٹھے اور کہنے لگے، اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ ہمارے دونوں کے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ ہم دونوں میاں بیوی کو جدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچا لے، اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑا دے، اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑا دے۔ پھر ہمیں مار ڈال یا پھر بادشاہ کو مار ڈال۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو یہاں تک آنے دو، پھر جو ہوگا وہ تم دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر اس مردہ آدمی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف دوڑنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے بیٹھے رہے کہ جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا۔
بادشاہ سانس پھولے ہوئے تھکا ہارا دوڑتا ہوا آخر کار قبرستان کی اسی قبر پر پہنچا جہاں یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، اور قبر کے اندر سے دردناک آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخیں اور آگ کی شعلوں کی آوازیں سنی تو بادشاہ کے قدم ٹھہر گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر اچانک چیخ چیخ کر رونے لگا، اتنا رویا کہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو سب کچھ کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ بار بار یہی آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو ہر گناہ کرنا مگر جو گناہ میں نے کیا وہ مت کرنا۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز سن کر باہر کھڑا بادشاہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وزیران نے فوراً بادشاہ کو پانی پلایا۔ بادشاہ پھر اٹھا، پھر سے وہی رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کیا کیا، فوراً اس خوبصورت عورت کے قدموں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اے نیک عورت، میں تجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں تیرے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، اب میں مرتا کیا نہ کرتا، لیکن اب میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے گھر سے بے گھر کیا، میں نے تجھے ڈرایا، میرے ڈر سے تو گھر سے بھاگی، لہٰذا مجھے معاف کر دے، اور تو دعا کر کہ اللہ میرے باپ کی بخشش کرے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تم دعا کرو اللہ میرے باپ کی بخشش فرمائے، تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، کہنے لگے تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ تو بادشاہ روتے ہوئے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جس قبر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، یہ قبر نہیں بلکہ میرے ابو کی قبر ہے۔ میں بادشاہ ہوں، یہ میرا ابو ہے۔ میرا ابو بھی دنیا میں میری طرح تھا، وہ بھی دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، دوسروں کی بیویوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتا تھا، وہ بھی میرے جیسا پیسے کا گھمنڈی تھا، تکبر کرتا تھا، میری طرح غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ میرا ابو مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے تم کبھی بھی ایسا مت کرنا، اگر تم نے کیا تو یاد رکھنا تمہاری بھی یہی قبر ہوگی، جہنم کا گھڑا بن جائے گا۔ لہٰذا خدا کی قسم بادشاہ کو معاف کر دو، دعا کرو میرے اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش فرما دے، لہٰذا آؤ ہم تمہیں عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ بادشاہ کے باپ کی بخشش فرما، اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ نے ان دونوں نیک میاں بیوی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، فوراً قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے عزت کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو واپس ان کے گھر چھوڑا، اور بادشاہ خود اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دل سے توبہ کی، ایسی توبہ کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو بھی دعا وہ بادشاہ کرتا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ اب اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے، کیونکہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اندر کا میں ختم کر دیا، اپنی تکبر ختم کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کی چغلی کرتی ہے یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کی والد کا قبر کے اندر انجام ہو رہا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی عورتیں اور کتنے مرد ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس دور میں غفلت اور گناہ کو اتنی آسانی سے اپنایا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ عورتیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے باتوں کا رخ غیبت کی طرف جاتا ہے، طنز کی طرف جاتا ہے، چغلی کی طرف جاتا ہے اور دلوں میں حسد ہوتا ہے، پرانے قصے دہرانے کی طرف جاتی ہے، اور اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں، ان کی کمزوریاں نکالتی ہیں، اپنی اندر کی باتیں باہر بیان کرتی ہیں، وہ راز کھول دیتی ہیں جو اللہ نے پردے میں چھپائے ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کی امانت ہوتی ہیں، جب وہ دوسروں کی محفل میں کھل جاتی ہیں تو وہ محفلیں ضرور رونق سے بھر جاتی ہیں، لیکن عورت کی قسمت اندھیروں سے بھر جاتی ہے۔ آج کتنی عورتیں اپنے گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ بے سکونی انہی کی اپنی زبان سے نکل کر انہی کی زندگی میں واپس آئی ہے۔ جو عورت شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کے راز دوسروں کو سناتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار خود گرا رہی ہے۔
آج میری پیاری بہنوں، جو غیبت کرتی ہیں، جو چغلی کرتی ہیں، جو عورتیں دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، جو بیٹھتے ہی کسی نہ کسی عورت کی شکایت کرتی ہیں، جو سہیلیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیوں کا تماشا بناتی ہیں، وہ سب اس انجام کی قریب ہوتی جا رہی ہیں جو بادشاہ کے باپ کی قبر کے اندر ہوا تھا، وہی انجام۔ میری پیاری بہنوں، اس بات کو سن کر ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے ہر رشتے، ہر نعمت، ہر موقع اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وفادار ہیں یا بے وفا، ہم شکر گزار ہیں یا ناشکر، ہم عزت کے لائق ہیں یا رسوائی کے مستحق۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی وفاداری نبھاتی ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے، اپنے کردار کو آئینے کی طرح صاف رکھتی ہے، چاہے وہ کچے مکان میں ہو یا محل کے سائے سے دور، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ اور وہ عورت نہ صرف دنیا میں کامیاب وہی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ عورت زبان کی بے حیائی سے دوسروں کی عزتیں نیچا دکھاتی ہے، دوستوں کی محفلوں میں شوہروں کی خامیاں بیان کرتی ہے، دلوں میں زہر گھولتی ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر خود کو بہتر سمجھتی ہے۔ وہ عورت حقیقت میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے رشتے، اپنے سکون اور اپنی قسمت کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی حدوں میں رہتا ہے، خواہشات سے بچتا ہے اور دل کے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دیتا ہے جسے بادشاہوں کی سلطنتیں بھی چھو نہیں سکتے۔ اگر بادشاہ جیسا طاقتور آدمی ایک نیک عورت کے سامنے جھک سکتا ہے، اگر اس کی پگڑی ایک بے حیا عورت کے قدموں پر رکھی جا سکتی ہے، تو سوچو کہ عورت کی حیا اور عزت کی قدر اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کی عزتوں کو روندتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کو نظریں گھماتے ہیں، بے حیائی کو معمول سمجھتے ہیں، اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اپنی تکبر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کسی بادشاہ کے باپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ قبر میں چیخیں، پچھتاوے اور عذاب ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت، طاقت اور شہوت صرف وقتی دھوکہ ہیں۔ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں توبہ کر لیتا ہے وہی اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جو ہمیں بار بار یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی اپنی زبان، آنکھ، دل، نیت اور عمل کو سنبھالا نہیں تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اسی طرح پکاریں گے، اے میرے بچوں، جو میں نے کیا ہے وہ تم مت کرنا، لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اس لیے آج ہی اسی لمحے اپنے آپ کو سدھارو۔ بدلنا ہے، کیونکہ کل کا وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا اور موت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں آتی۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کی باتیں کسی غیر کو نہیں بتانی چاہیے، چاہے وہ آپ کی سگی دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی ماں یا بہن ہی کیوں نہ ہو، ان کو کبھی بھی اپنے شوہر کے راز کی باتیں نہیں بتانی چاہیے، وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان امانت ہوتی ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ آج آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شوہر کی باتیں گھر سے باہر بتانے والی عورتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہمارے دلوں میں شوہر کے لیے محبت پیدا کرے، شوہر کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کرے، آمین۔ سمعنا آمین وقفانا البلاء المبین۔